तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की इस नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। हम अभी भी अहबार की किताब का मुताला कर रहे हैं जो बाइबल मुक़द्दस की तीसरी किताब है, और गुज़िश्ता किस्त में हमने इसके 23वें बाब का आगाज़ किया था। और इस बाब का मज़मून नहायत ही अहम है और ये कलाम के कई हिस्सों से जुड़ा हुआ है जो कि खुदावंद की 7 ईदें हैं। और गुज़िश्ता किस्त में हमने इसके आम ख्याल से आगाज़ किया था। हमने फसा की ईद के ताल्लुक से बात की, ईद फ़तीर और पहले फलों की ईद, और फिर हमने हफ्तों की ईद की तरफ भी इशारा किया था। आज हम हफ्तों की ईद के ताल्लुक से बात करेंगे, और फिर नरसिंगों, और फिर यौम कफ़ारा, और फिर ईद ख़याम। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप मुशाहिदात को नोट करते जाएँ, और अगर आपका कोई सवाल हो तो हमें ज़रूर लिख भेजिए। खुदाउन के फ़ज़ल से हम इसका जवाब ज़रूर देंगे। लेकिन सबसे पहले मैं खुदा के खादिम भाई यूसुफ को स्टूडियोज़ में खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया भाई। साथ ही हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। मैं आगाज़ में चंद आयात को पढ़ना चाहूँगा 15वीं आयत से, और फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगा। जरूर। और तुम सब्बत के दूसरे दिन से जिस दिन हिलाने की कुर्बानी के लिए पूला लाओगे गिनना शुरू करना जब तक 7 सब्बत पूरे ना हो जाएं, और 7वें सब्बत के दूसरे दिन तक 50 दिन गिन लेना। तब तुम खुदावंद के लिए नज़र की नई कुर्बानी गुजराना। तुम अपने घरों में से एफा के 2/3 हिस्से के वजन के मैदा के 2 गिरदे हिलाने की कुर्बानी के लिए ले आना। वो खमीर के साथ पकाए जाए ताकि खुदावंद के लिए पहले फल ठहरें। और उन गिरदों के साथ ही तुम 7 यकसाला बेऐब बर्रे और 1 बछड़ा और 2 मेंढे लाना, ताकि वो अपनी अपनी नज़र की कुर्बानी और तपावन के साथ खुदावंद के हजूर सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर गुजराने जाएं, और खुदावंद के हजूर राहत अंगेज खुशबू की आतिशीन कुर्बानी ठहरे। और तुम खता की कुर्बानी के लिए 1 बकरा और सलामती के ज़बिये के लिए 2 यकसाला नर बर्रे चढ़ाना। और काहिन इनको पहले फल के 2 गिरदों के साथ लेकर इन दोनों बर्रों समेत हिलाने की कुर्बानी के तौर पर खुदावंद के हजूर हिलाए। वो खुदावंद के लिए मुकद्दस और काहिन का हिस्सा ठहरे। और तुम ऐन उसी दिन ऐलान कर देना उस रोज़ तुम्हारा मुकद्दस मजमा हो। तुम उस दिन कोई खादिमाना काम ना करना। तुम्हारी सब सुकूनत गाहों में पुश्त दर पुश्त सदा यही आइन रहेगा। और जब तुम अपनी जमीन की पैदावार की फसल काटो तो तू अपने खेत को कोने कोने तक पूरा ना काटना, और ना अपनी फसल की गिरी पड़ी बालों को जमा करना, बल्कि उनको गरीबों और मुसाफिरों के लिए छोड़ देना। मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ। भाई यूसुफ, ये आयात चौथी ईद के साथ मुंसलिक हैं जो कि हफ्तों की ईद है। हमें इस ईद की तारीख और अहमियत के ताल्लुक से दोबारा बताइए ताकि हम इसे अच्छी तरह समझ सकें। ठीक है, हम हफ्ते की ईद की तारीख को मुकर्रर नहीं कर सकते क्योंकि ये मुख्तलिफ दिनों पर वाक़ई होती है। ये पहले फलों की ईद के साथ मुंसलिक है, और हम नहीं जान सकते कि पहले फलों की ईद का दिन सबत के दिन के बाद है। और यकीनन हम जानते हैं कि सबत का दिन बदल भी सकता है। ये 13, 14, 15, 16 और किसी भी तारीख को हो सकता है। और ये पहले फलों की ईद के साथ मुंसलिक है, यानी कि इसके 50 दिन बाद हम हफ्तों की ईद तक पहचानते हैं, तकरीबन तीसरे महीने में। और इसके बाद 4 महीनों तक, मतलब इस अरसा में कोई भी ईद नहीं होती। और 7वें महीने के आगाज में 3 ईदें हैं। ये हफ्तों की ईद है। ये हफ्तों की ईदें हैं। इसकी क्या अहमियत है? आपने इसे ईद पेंतिकोस्त से मुंसलिक किया जब रूहुल कुद्स नाजिल हुआ। रूहुल कुद्स के नाजिल होने से क्या मुराद है? रूहुल कुद्स क्यों नाजिल हुआ? हम इन आयात से इसे कैसे समझ सकते हैं? पहली बात यह कि लफ्ज़ 50 का बाइबल मुक़द्दस में बहुत दफ़ा जिक्र आया है। हमें इसकी मिसाल खैमा इज्तिमा में मिलती है, जब हम 50 तख्मों और घुंटियों के बारे में पढ़ते हैं ताकि मस्कन एक हो जाए। ये बयान के मस्कन एक हो जाएगा, इसके 5 पर्दे हैं।
اندر کی جانب ایک اور 5 دوسری جانب، لیکن اس کے 50 تکمے اور 50 گھنٹیاں تھیں تاکہ مسکن ایک ہو جائے۔ اور یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ کلیسیا 2 حصوں پر مشتمل ہے، یہودی اور غیر یہودی، اور یہاں ہم 2 گروہوں کے بارے میں پڑھتے ہیں جو ان کے نئے قیام جگہ کی نظر ہے، لیکن یہودیوں اور غیر یہودیوں کے ایک ہونے کے لیے ایک شخص کو متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ پہلے کرنتھیوں کے 12ویں باب کی صحیح 13ویں آیت میں کچھ یوں لکھا ہے، ایک ہی روح کے وسیلے سے ایک ہی بدن ہونے کے لیے بپتسمہ لیا، اور ہم سب کو ایک ہی روح پلایا گیا۔ اور ایک اور چیز جو ہم سب ایمانداروں کو ایک بدن بناتی ہے وہ ہے آسمان پر ہمارا سر مسیح۔ ہم بہت سے اعضاء ہیں لیکن ہمارا بدن ایک ہے، اور ہم آپس میں سر کے وسیلے سے ایک ہی بدن میں روح سے جڑے ہوئے صحیح، ہیں۔ یعنی کہ کلیسیا کی تشکیل کے لیے ایک شخص کو خدا کے تخت پر ہونا تھا، جی الہی شخصیت جو زمین پر آیا، جی اس لیے مسیح زندہ ہوا اور باپ کے ساتھ تخت پر بیٹھا ہے، اور اس نے پینتیکوست کے دن روح القدس بھیجا۔ پینتیکوست کے دن سے پہلے کلیسیا نہیں تھی، کیا یہ یقیناً درست ہے؟ صحیح۔ انفرادی طور پر ایماندار موجود تھے، جی لیکن روح القدس نازل ہوا اور ان کا اکٹھا کیا اور انہیں ایک اکائی بنایا اور سر یعنی مسیح کے ساتھ جوڑ دیا، اور یوں کلیسیا وجود میں آئی۔ کیا خداوند کے لیے نئی نظر کی قربانی کا یہی مطلب ہے؟ ٹھیک ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں وہ نہایت اہم ہے، کیونکہ مسیحت میں بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ کلیسیا کا آغاز آدم سے ہوا۔ کچھ لوگ ابراہم کہتے ہیں اور دیگر یوحنا کا ذکر کرتے ہیں، جیسا کہ آپ نے کہا کہ عید پینتیکوست سے پہلے صرف ایماندار تھے۔ جی، کیا کلیسیا تھی؟ نہیں۔ پولوس نے افسیو 3 باب میں کیا کہا کہ یہ بھید ہے؟ اس نے کہا جو اور زمانوں میں بنی آدم کو اس طرح معلوم نہ ہوا تھا جس طرح اس کے مقدس رسولوں اور نبیوں پر روح میں اب ظاہر ہو گیا ہے۔ اور اس وقت نہ صرف کلیسیا کا وجود نہ تھا، نہ ہی کبھی کسی نے اس کے تعلق سے سنا تھا، لیکن یہ بھید پالوس رسول کے وسیلے سے ظاہر کیا گیا۔ مجھ پر جو سب مقدسوں میں سے چھوٹا ہے، یہ فضل ظاہر ہوا ہے کہ میں غیر قوموں کو مسیح کی بے قیاس دولت کی خوشخبری دوں۔ شاید ہمارے ناظرین جو یہ پروگرام دیکھتے ہیں انہوں نے یہ اعمال 7واں باب پڑھا ہوگا۔ جی استفنس کی تقریر، اس نے کلیسیا کی طرف اشارہ کیا جو بیابان میں تھی، وہ جی لوگ جو بیابان میں تھے، لہٰذا بیابان میں کلیسیا کا کیا مطلب ہے؟ در حقیقت جب ہم یونانی میں اعمال کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کلیسیا کا ذکر اعمال کے 7ویں باب میں نہیں بلکہ 19 میں بھی ہے، لیکن اس کا ترجمہ اردو میں جماعت کیا گیا، اور لفظ کلیسیا یونانی زبان کا لفظ ہے۔ یونانی میں اس کا ترجمہ ایک علیحدہ گروہ جو نکل کر آیا ہے۔ صحیح، اس لیے جب بنی اسرائیل ملک مصر سے نکل گئے تو وہ بیابان میں کلیسیا تھے۔ جب وہ ملک کنعان میں داخل ہوئے تو کیا وہ اس وقت کلیسیا تھے؟ اس کا ذکر کہاں ہے؟ صحیح، یہ لفظ کا تضاد ہے، اس کا مطلب ہے وہ گروہ جو نکل کر آیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو داخل ہوئے۔ صحیح، اس کا بائبل میں ذکر ہے۔ ٹھیک ہے۔ یعنی بیابان میں کلیسیا دراصل اسرائیلی لوگ تھے جو ملک مصر سے نکل کر آئے تھے۔ اس لیے لاسانی اعتبار سے بنی اسرائیل کو نکلنے والا بالکل۔ گروہ کہا گیا، جو ملک مصر سے نکلے اور بیابان میں گئے، مطلب کہ وہ گروہ جسے نکل جانے کو کہا اور گیا۔ آج جماعت ہے اور یہ وہی صحیح، لفظ ہے۔ لیکن کلیسیا وہ بطور مسیح کا بدن، سر یعنی مسیح کے ساتھ پیوست ہے، اور یہ ایک بھید تھا جس کا ذکر پرانے بالکل عہد نامے میں نہیں اور زمانوں میں ہاں بنی آدم کو اس طرح معلوم نہ ہوا تھا۔ ٹھیک ہے۔ میں اس قربانی کے تعلق سے تبصرہ چاہوں گا۔ آپ نے ذکر کیا کہ پینتیکوست کے روز کلیسیا 2 فریقین پر مشتمل تھی، جی، یہودی اور غیر قوم، اس لیے یہ 2 گردے کی نظر کی قربانی ہے، پر بتایا گیا کہ اس میں خمیر تھا، لہٰذا جی 2 گردے اور خمیر کے درمیان کیا تعلق ہے؟ یہ بائبل کی عظمت ہے۔ پہلے پھلوں کی قربانی میں خمیر نہیں تھا کیونکہ مسیح میں خمیر بالکل نہیں ہے۔ نہ خمیر تھا اور نہ ہی گناہ تھا۔ خمیر بالکل برائی ہے۔ خمیر برائی ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ وہ مر بھی گیا اور اس کے جسم کو گلنے کی نوبت نہ آئی۔ ہم کہہ سکتے ہیں زمین پر مسیح بطور انسان جس میں گناہ نہ تھا، اور جب اسے قبر میں بھی رکھا گیا تو اس کا جسم بالکل نہیں گلا۔ وہ اپنے مقدس کو گلنے نہ دے گا۔ یہاں پر 2 اور گروہ برائی ہم نظر دیکھتے آتی ہیں۔ ہے۔ آپ غور کریں تو ان میں خمیر تھا، لیکن وہ پکائے گئے تھے، یعنی وہ آگ میں ڈالے گئے اور خمیر کا اثر ختم ہو گیا۔ یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ یہ موجود ہے اور اس کا اثر ختم ہو گیا؟ اور اگر ہم یہ کہیں کہ ہم میں گناہ نہیں ہے تو ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ سچائی نہیں۔ ہم میں گناہ ہے، لیکن یہ اچھی بات نہیں کہ اس کے اثر کو ہم ظاہر کیا کریں، کیونکہ گردے آگ میں ڈالے گئے ہیں۔ بھائی یوسف، یہ بات ہمیں وضاحت دیتی ہے کہ روح القدس کیوں پینتیکوست کے روز نازل ہوا تاکہ کلیسیا کی تشکیل کرے۔ وہ مختلف زبانوں کی صورت میں نازل ہوا۔
जो गोया आग की थी क्योंकि इनमें बिल्कुल खमीर था। लेकिन जब वो सही मसीह पर बपतिस्मे के दौरान कबूतर की में सूरत नाजिल में हुआ। नाजिल हुआ तो आग की जुबानों की सूरत में नहीं बल्कि कबूतर की एक तरह। कबूतर जो नरमी, सादगी और पाकीज़गी की अलामत है। मसीह के अंदर ऐसा कुछ नहीं था जिसे आग की जरूरत थी, सही, उसके अंदर खमीर ना बिल्कुल। था। हम एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। बाईसवीं आयत में लिखा है, और जब तुम अपनी जमीन की पैदावार की फसल काटो तो अपने खेत को कोने कोने तक पूरा ना काटना। खेत के कोनों कोनों को ना काटने का और हफ्तों की ईद का क्या ताल्लुक है? जी भाई। दरअसल मैं बाइबल और इसके इस अजीम बाब को सराहता हूँ। हम देखते हैं कि हफ्तों की ईद के बाद एक तवील अरसा है, लेकिन क्यों? क्योंकि इसके बाद फसल थी और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। एक तवील तरीन तकसीम, ये वो अरसा है जिसमें फसल पकने वाली है, फसल? क्योंकि खुदावंद ने कहा कि देखो मैं तुमसे कहता हूं, अपनी आंखें उठाकर खेत पर नजर करो कि फसल पक गई है। हम एक मुश्किल दौर में रह रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद फसल किस कदर ज्यादा है और बहुत ज्यादा लोग तौबा करके खुदा की तरफ लौट के आ रहे हैं। ये लोग किस कदर ज्यादा हैं जो खुदा की बाइबल से प्यार करते हैं। 2000 साल से यानी कलीसिया के कायम होने जी, से। और हम जी। खुदा के इस काम को जारी रखे हुए हैं। लेकिन यहाँ उसने बहुत अच्छी बात कही कि खेत का कोना छोड़ देना, पूरा ना काटना। मतलब ऊपर उठाए जाने के बाद क्या ऐसे लोग होंगे सही। जो जमीन पर इस काम को जारी रखें? जी। ऐसा होगा। और खेत के कोने, जब हम मुकाशवा की किताब का 7वां बाब पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि इन बातों के बाद एक बहुत बड़ी भीड़ है जिसका सच में कोई भी शुमार नहीं। हर कौम, कबीले, उम्मत और अहले जुबान फसल के से कोनों से। यही फसल के कोने हैं। इसलिए अगर खेत के कोने गिने नहीं जा सकते तो जरा सोचिए कि खेत कितना वसी होगा। सही। इसलिए इन 4 महीनों में कोई भी ईद नहीं होती। हफ्तों की ईद को खत्म करने के बाद आपको काम करना होगा। आप पूरा साल आराम करते हैं, अब काम करें। मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि हमें क्या करना काम। चाहिए। हमें काम करना चाहिए, ये हमारा काम है। और आज ये काम बहुत आसान है। जो कोई खुदा का नाम लेगा जैसे हम लेते हैं, वो निजात पाएगा। और हम सब देखने वालों को बताते हैं कि खुदावंद को पुकारें और सच्चाई से कहें, आए खुदावंद, तो वो निजात पाएंगे। क्या दुनिया में इससे ज्यादा आसान कोई चीज हो सकती है? नहीं। इसलिए बाइबल शानदार है। खेत के कोने गरीब, यतीम, बेवाओं और खुदा तरस बकिया के लिए छोड़ दिए जाते थे, और तमाम खेत हमारे काम करने की जगह है। जैसे चाहें काम करें। सही। आपने कहा कि खेत के कोने। क्या कलीसिया के उठाए जाने के बाद क्या कोई ऐसा ग्रोह है यानी खुदा तर्स बकिया जिनके जिम्मे काम होगा और खुदा उन पर भी खास फजल करेगा और वो उनको भी तौबा की तरफ लाएगा और उनका भी हिस्सा होगा, लेकिन वो बादशाही की इंजील से लुत्फानंदोज होंगे? और क्या वो 1000 साला बादशाही की बरकत से लुत्फानंदोज होंगे? मेहरबानी से मुझे मौका दें कि मैं खेत के कोनों में काम करने वाले बकियों के बारे में बात करूं। इस वक्त वो दुनिया के खतरनाक लोगों से बचने की कोशिश में होंगे। हैवान और झूठे नबी से बचने के लिए सही। वो लोग अनजान इलाकों में जाएंगे। वो उन जगहों पर जाएंगे जहां ताकि पहले बादशाही कोई की नहीं इंजील गया। की मुनादी बिल्कुल करें। ठीक। और उन जगहों से भी बेशुमार लोग उनके साथ आएंगे। सही। और मैं कहूंगा कि बाइबल मुकद्दस अपनी तफसीलात के एतबार से बहुत शानदार किताब है। यानी हमने जान लिया है कि हफ्तों की ईद के दिन रूहुल कुद्स नाजिल हुआ और कलीसिया का क्या अमल में आया। सही। और ये दौर मसीह की आमद तक रहने वाला है जब वो कलीसिया को ले जाएगा। बिल्कुल। और अब वक्त फसल की कटाई का है। खुदावंद हर रोज कलीसिया में लोग शामिल कर रहा है जो जो अंजाम पा निजात रहे पा हैं। रहे बिल्कुल हैं। भाई यूसुफ, हम अगली ईद की तरफ बढ़ेंगे जो नरसिंगों की ईद है। जी। वो 23वीं आयत से 25वीं आयत में कहता है, और खुदावंद ने मूसा से कहा, बनी इसराइल से कह के 7वें महीने की पहली तारीख तुम्हारे लिए खास आराम का दिन हो, उसमें यादगारी के लिए नरसिंगे फूके जाएं और मुकद्दस मजमा हो। तुम उस रोज कोई खादमाना काम ना करना और खुदावंद के हजूर आतिशीन कुर्बानी गुजरान ना। हम चाहते हैं कि नरसिंगों की ईद की तारीख के ताल्लुक से आप कुछ बताएं और ये किसकी अलामत है और किस दौर के ताल्लुक से है। जी, नरसिंगों की ईद 7वें महीने में आती है। महीने के पहले दिन, पूरे चांद के दिन,
اور یہ زبور 81 کی طرف ایک واضح اشارہ ہے۔ صحیح، اور تیسری آیت میں لکھا ہے پورے چاند کے وقت ہماری عید کے دن نرسنگا پھونکو۔ صحیح، پورے چاند کے وقت ہماری عید کے دن پر گویا کہ یہودی یہاں کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری عید کا دن ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ 3 عیدیں ہیں جو کہ نرسنگوں کی عیدیں تھیں، پھر یوم کفارہ اور اس کے بعد عید خیام۔ اس کا اطلاق ہم پر کیا جا سکتا ہے، میں اس کو ثانوی اطلاق کہوں گا، صحیح، مگر اس کا بنیادی اطلاق بنی اسرائیل قوم اسرائیل کے کے لیے۔ لیے ہی تھا۔ صحیح، ان کو بلایا نہیں گیا کیونکہ خدا نہیں بلاتا، لیکن اس وقت ان کے دلوں پر پردہ پڑا ان کے تھا۔ ساتھ معاملات ابھی ملتوی ہیں۔ بالکل، اور خدا یعقوب کے گھرانے سے اپنا چہرہ چھپائے ہم یہ ہوئے بات ہے۔ رومیو 9، 10 اور 11 باب میں سیکھتے ہیں ان بالکل، لوگوں کی بیابان صحیح، میں وقت کے تعلق سے۔ صحیح۔ یہ سایہ 8 میں لکھا ہے شہادت نامہ بند کرو اور میرے شاگردوں کے لیے شریعت پر مہر کرو۔ میں بھی خداوند کی راہ دیکھوں گا جو یعقوب کے گھرانے سے اب اپنا چہرہ چھپاتا ہے۔ آج خداوند ان کو ترک کر چکا ہے کیونکہ وہ ان کے پاس آیا اور ان سے کہا اس کی تلاش کرو، پر انہوں نے اپنے دل سخت کر لیے، اور وہ دن آنے والا ہے جب نرسنگا پھونکا جائے گا پورے چاند کے وقت ہماری عید کے دن۔ یہ کون سا دن ہے؟ پورا چاند قمری قمری مہینے مہینے کے پہلے دن نظر جی آتا ہے۔ پہلے دن نظر آتا ہے اور یہ چھوٹا سا ہوتا ہے۔ کیا یہ ہر روز بڑا ہوتا جاتا ہے؟ اور اسی طرح ان کے ساتھ بھی ہوگا، اور بہتیرے اس کی تحقیق اور تفتیش کریں گے۔ شروع میں جب خداوند اس قوم کے ساتھ ماضی میں برتاؤ کرتا رہا تو اس وقت علم محدود تھا، لیکن یہ بڑھ جائے گا۔ لیکن صادقوں کی راہ نور سحر کی مانند ہے جس کی روشنی بڑھتی دوپہر جاتی تک ہے۔ بڑھتی ہے، مطلب روشنی بڑھتی جا رہی ہے۔ اور بالکل یہی اس قوم کے ساتھ ہونے والا ہے۔ وہ دیندار ہوں گے اور جھوٹے نبیاں اجاڑنے والی مکروہات کی پرستش سے انکار کریں گے، اور وہ مسیح کا انکار کریں گے، وہ ستائے جائیں گے، وہ شہید کیے جائیں گے، پر اس کے باوجود خداوند کے وفادار رہیں گے، اور وہ انسانوں کے بنائے بت کی پرستش کرنے سے انکار کریں گے۔ یہ آسان نہیں ہوگا، وہ صحیح، ایسا کریں گے۔ اس لیے میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ پہلی عید 7ویں مہینے کے شروع میں، جیسا کہ ہم نے پچھلی قسط میں بتایا تھا، پہلا مہینہ 7واں تھا اور 7واں مہینہ پہلا۔ وہ ہمیں یہاں پر بتانا چاہتا ہے کہ غیر قومیں آخر میں تھیں لیکن اول ہو گئیں، اور یہودی پہلے تھے لیکن وہ آخر ہو گئے، صحیح، کیونکہ ان کی عیدیں 7ویں مہینے میں سال کے اختتام پر ہوتی تھیں۔ ہمارے فسح کی عید سے محظوظ ہونے، عید فطر اور پہلے پھلوں اور ہفتوں کی عید کے محظوظ ہونے کے بعد لہٰذا میں نے یہ بات سمجھی ہے کہ نرسنگوں کی عید اور پھر یوم کفارہ اور پھر عید خیام، یہ اس قوم کے ساتھ خدا کا شخصی برتاؤ ہوگا، یعنی ان کے ساتھ پھر معاملات شروع ہوں گے۔ بالکل، یعنی دوری کے ایک نہایت طویل وقفے کے بعد کلیسیا کی زمین پر موجودگی کے دوران، بالکل جس کا آغاز عید پینتیکوست سے ہوا، صحیح، اس قوم کے ساتھ خدا کے معاملات کے تعلق سے ہم بعد میں بات کریں گے، لیکن میں آپ سے کلیسیا کے تناظر میں نرسنگے پھونکنے کے معنی جاننا چاہوں گا۔ ہم نے دیکھا کہ پچھلی عید میں کلیسیا کی تشکیل ہوئی، کلیسیا زمین پر موجود ہے، لیکن کب تک کیا چیز ہے جو زمین پر کلیسیا کے وقت کے اختتام کا باعث ہوگی؟ جیسا ہم نے کہا کہ ہفتوں کی عید اور نرسنگوں کی عید کے درمیان کے عرصے کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، کیونکہ پینتیکوست کی تاریخ بدلتی ہے۔ بدلتی رہتی جی ہے۔ صحیح کہا آپ صحیح، نے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ یہ قریب نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس کا تعلق ہم سے ہے، اگرچہ کہ ہم نہیں جانتے کہ خداوند کب آئے گا، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ آنے والا ہے، اور وہ آئے گا، اور خداوند ان کے لیے نہیں آئے گا جو اس کے منتظر نہیں ہیں، اور اس لیے نرسنگے پھونکے جائیں گے، لیکن عید کے دن پورے چاند کے وقت۔ اور ہم اس کا عکس متی کے 25ویں باب میں بڑے واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ آدھی رات کو دھوم مچی، دیکھو دولہا آ گیا، اس کے استقبال کو نکلو۔ اس وقت سب قواریاں اٹھ کر اپنی مشال درست کرنے لگیں، اور یہ پرمسرت لمحات آنے والے ہیں جب نرسنگا پھونکا جائے گا، اور ہم آواز سنیں گے، میرے محبوب کی آواز دیکھو وہ آ رہا ہے۔ میری آنکھیں اسے دیکھتی ہیں، اس کی بے مثال خوبصورتی کو۔ تب میری افسردگی جاتی رہے گی اور میرے سارے غم دور ہو جائیں گے، اس لیے میرا دل اپنے محبوب سے شادمان ہوگا۔ یعنی یہ نرسنگا پھونکے جانے کی طرح ہے، ہم جو انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ ہم نے پہلے ہی پکار سن رکھی ہے کہ دیکھو دلہا آ رہا ہے۔ لیکن یہاں پر نرسنگے کے تعلق سے ایک اور اطلاق بھی پایا جاتا ہے، یعنی زمین کے لوگوں کے تعلق سے، جو ہم یسایہ کے 27ویں باب میں پڑھتے ہیں۔ صحیح، ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا جو سوئے ہوں گے اور زندہ ہوں گے جب مسیح آئے گا اور نرسنگا پھونکا جائے گا؟ پہلے کرنتھیوں کے 15ویں باب میں شاندار بات کہی گئی کہ نرسنگا پھونکا جائے گا۔
اور مرد غیر فانی حالت میں اٹھائے جائیں گے اور ہم بدل جائیں گے۔ ہم سے مراد وہ لوگ ہیں جو خداوند کی آمد تک زندہ رہیں گے۔ گویا وہ چاہتا ہے، موت کی امید نہیں ہے۔ ہماری امید موت میں نہیں ہے، موت بذات خود ہماری امید نہیں ہے، بلکہ ہماری امید یسوع المسیح ہے۔ اس لیے جب نرسنگا پھونکا جائے گا تو مرد غیر فانی حالت میں زندہ ہوں گے اور ہم بدل جائیں گے اور ہماری ابدی شادمانی کا آغاز ہوگا۔ شکریہ، ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ یہ الفاظ کہ تم اس روز کوئی خادمانہ کام نہ کرنا اس باب میں کافی دفعہ دہرائے گئے ہیں۔ جی بھائی، یہ بات ہمیں مسیح ہماری برکات کے تعلق سے بڑے واضح طور پر بتاتا ہے، اور یہ تمام برکات ہم تک مسیح کے کفارے کے باعث پہنچی ہیں، اور ہم کھڑے ہو کر اس کے اس کام کو دیکھ رہے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ یہ اس نے کیا ہے۔ مثال کے طور پر یہاں پر نرسنگا پھونکے جانے میں کیا ہمارا کوئی کردار ہے؟ یہ سب کچھ اس کے فضل سے ہے، اور وہ پہلے پطرس کے پہلے باب میں کہتا ہے، اس فصل کی کامل امید رکھو جو مسیح یسوع کے ظہور کے وقت تم پر ہونے والا ہے۔ یعنی خدا کے تحفے، چاہے نجات ہو یا پھر مخلصی یا پھر اس کا جلال، یہ سب اس کے فضل کے ساتھ ہے۔ اس لیے ہمیں بار بار یقین دہانی کرائی گئی ہے، تم اس روز کوئی خادمانہ کام نہ کرنا، بلکہ یوم کفارہ کی عید میں بھی یہی خیال پیش کیا گیا، اس دن تم کسی طرح کا کام نہ کرنا۔ یہ خداوند کا کام ہے اور ہم صرف اس خدا کی تمجید کرتے ہیں جس نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ شکریہ بھائی۔ 24ویں آیت کے آخر میں ایک لفظ ہے جس کا ذکر کیا گیا ہے، جسے نرسنگوں کی عید کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ لکھا ہے، مقدس مجمع، تم اس دن کسی طرح کا کام نہ کرنا۔ نرسنگے پھونکنے کے دن مقدس مجمع کے لفظ کا کلیسیا کے تناظر میں اور ابتدائی لوگوں کے اعتبار سے کیا مطلب ہے؟ جب ہم نے نرسنگے پھونکے جانے کا اطلاق مسیح کی آمد پر سنے جانے والی آواز کے ساتھ کیا، اور اس کی آواز سے مردے زندہ ہوں گے اور باقی زندہ لوگ بدل جائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ اور پھر یہ دنیا کی تاریخ کی سب سے شاندار ملاقات ہوگی۔ ہم ابتدائی ایمانداروں سے ملیں گے کیونکہ وہ قیامت سے پہلے ہی زندہ ہو چکے ہوں گے، اور آج ہر جگہ پوری دنیا میں تمام ایماندار جو لاکھوں کی تعداد میں ہیں خداوند یسوع المسیح کو دیکھیں گے۔ یہ مقدس مجمع نہیں تو اور کیا ہے؟ اور یہ مقدس مجمع کیا ہے؟ اور یہ شاندار ملاقات ہوگی، وہ مسیح کو دیکھیں گے، اور یہ سب جلد ہونے والا ہے۔ یہ سب کے لیے مقدس مجمع ہے کیونکہ خداوند ان لوگوں کے ساتھ برتاؤ کرنا شروع کرے گا۔ میرا خیال ہے یہ بات ہمیں نرسنگا پھونکے جانے کے تعلق سے بتاتی ہے، جس کا ذکر گنتی کے 10ویں باب میں کیا گیا ہے، جب وہ نرسنگا پھونکے جانے کی بات کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ لیکن جب جماعت کو جمع کرنا ہو تب تم اسے پھونکنا، تم سانس بند کر کے اسے نہ پھونکنا، تم اپنی خوشی کے دن اور مقررہ عیدوں کے دن اپنے مہینوں کے شروع میں۔ خداوند ان سے برتاؤ کرنا شروع کرے گا، اور اس لیے یہ کیسا مقدس مجمع ہوگا جب سب جمع ہو جائیں گے، جو چھڑانے والے کے منتظر ہوں گے، جو صہیون میں واپس آئیں گے اور بے دینی کو یعقوب سے دور کریں گے، جیسا کہ ہمیں رومیو کے 11ویں باب میں بتایا گیا ہے۔ اس لیے ہم اس بات کو مسیح کی آمد سے سیکھتے ہیں جب جی نرسنگا پھونکا جائے گا۔ وہ جو سو گئے ہیں جی اٹھیں گے، اور جی جو زندہ ہوں گے وہ بدل جائیں گے، اور سب ایک جگہ جمع ہوں گے، اور یہ ہر خاندان کے لیے صحیح، امید ہے جنہوں نے اپنے پیارے کھو دیے، جو ہم سے پہلے چلے گئے، اور پھر سب اکٹھے ہوں گے، اور پھر ہم سب خداوند کے ساتھ ہوں گے۔ یہ ایک مجمع ہوگا، یہ ایک زبردست مقدس، محفل صحیح، ہوگی، اور ہم اپنے شاندار، خداوند کے گرد جمع ہوں گے۔ یعنی اس صحیح، کے بعد جدائی نہ ہوگی، خداوند کی اس کے بعد تعریف نہ ہو۔ کوئی لوگ ہوں گے نہ پہلے، بلکہ سب ہمیشہ کے لیے اکٹھے ہوں گے۔ اسی طرح خداوند بھی لوگوں کو جمع کرنا شروع کرے گا، لیکن نرسنگا پھونکے جانے کے بعد خداوند اپنے لوگوں کو جمع کرنا شروع کرے گا، اور یہ 1000 سالہ بادشاہی میں عید خیام سے پہلے مسیح میں برکات کا آغاز ہوگا۔ ہم اس وقت 5 عیدوں میں ہیں، ہم خدا کے آخری ہدف تک پہنچ رہے ہیں، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ سبت ہے یعنی آرام، جب خداوند اور تمام ایماندار آرام کریں گے۔ نیا
آسمان اور نئی زمین جس میں تمام راست باز رہیں گے۔ شکریہ بھائی، ہم پروگرام کے اختتام پر ہیں۔ آئیے مہمانوں سے رائے جانیں۔ آج آپ نے کیا سیکھا؟ ہم جانتے ہیں کہ 7ویں مہینے میں 3 عیدیں ہیں۔ پہلی عید نرسنگوں کی عید تھی اور 7 عیدوں میں یہ 5ویں نمبر پر ہے، اور اس کی تاریخ 7ویں مہینے کا پہلا دن ہے، اور یہ زمین پر لوگوں کے جمع ہونے کے تعلق سے ہمیں بتاتی ہے، اور کلیسیا کے آسمان پر اٹھائے جانے کے تعلق سے بھی۔ ہم جانتے ہیں کہ ہفتوں کی عید کی اہمیت یہ ہے کہ عید پینتیکوست سے پہلے ایماندار تھے، لیکن کوئی کلیسیا نہیں تھی، کیونکہ کلیسیا عید پینتیکوست کے روز بنی۔ ہم نے یہ بھی سیکھا کہ ہفتوں کی عید میں 2 گردے تھے جو یہودیوں اور غیر قوم کی طرف اشارہ ہے۔ کلیسیا یہودیوں اور غیر قوموں پر مشتمل ہے، لیکن ہم سب کو ایک ہی روح سے پلایا گیا ہے، اور اگرچہ اس میں خمیر بھی تھا، لیکن یہ پکایا گیا تاکہ اس میں خمیر کا اثر ختم ہو جائے۔ شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ بھائی یوسف، خدا آپ کا کو بھی برکت شکریہ۔ دے۔ عزیز ناظرین، آج کی قسط میں ہم نے سیکھا کہ یہ خداوند کی عیدیں ہیں، جس کی ہمارے لیے شاندار معنی ہے، جو مسیح کے کفارے سے منسلک ہیں، چاہے یہ مصلوبیت یعنی فسح ہو، یا پھر اس کا جی اٹھنا اور آسمان پر جانا، یا روح القدس کا نازل ہونا، اور قوم کی تشکیل کرنا، یا قوم کا مستقبل میں واپس آنا جب تک کہ ہم عید قیام تک نہ پہنچ جائیں۔ میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ہم نے فسح کی عید کی بات کی جو کہ مسیح کی موت اور صلیب کے تعلق سے ہے، اور ہم نے بے خمیری روٹیوں کی عید کے تعلق سے بات کی جو کہ پاکیزگی اور طہارت کے تعلق سے ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے پہلے پھلوں کی عید اور نظر کے ہلانے کی قربانی کے تعلق سے بات کی۔ ہم نے عید پینتیکوست کے دن کے تعلق سے بات کی جو کہ روح القدس کے نازل ہونے کا دن تھا، اور 2 گردوں میں سے کلیسیا کی تشکیل کے تعلق سے، لیکن نئی نظر کی قربانی کے طور پر، یعنی یہودی اور غیر قوم، اور کلیسیا بن گئی خدا کی کلیسیا۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ خمیر بھی ہے، جس کا مطلب ہے کہ ایماندار کی فطرت کے اندر گناہ ہے، لیکن روح القدس کے آنے اور قیام کے باعث یہ اثر ختم ہو گیا۔ اور یہ چیز ہمیں بتاتی ہے کہ روح القدس جب عید پینتیکوست کے روز نازل ہوا تو کلیسیا کی تشکیل ہوئی، وہ آگ کی شعلہ کسی زبانوں میں نازل ہوا، لیکن جب مسیح نے بپتسمہ لیا تو روح القدس زبانوں کی صورت میں نہیں آیا بلکہ کبوتر کی صورت میں آیا، کیونکہ مسیح کامل انسان تھا اور اس میں گناہ نہ تھا، کوئی خمیر نہ تھا کہ جس کے باعث آگ کی کوئی صورت ہوتی، اور یہ مسیح کے کامل انسان ہونے کا ایک اور نشان ہے۔ اس کے بعد ہم نے نرسنگوں کی عید کے تعلق سے سیکھا کہ کب ہم نرسنگے کی آواز سنیں گے اور کلیسیا اکٹھی کی جائے گی اور آسمان پر اٹھا لی جائے گی، لیکن خداوند اس وقت بکھرے یہودیوں کے ساتھ برتاؤ شروع کرے گا اور ان کو اکٹھا کرے گا۔ اس کے بعد ہم یوم کفارہ اور عید قیام کے تعلق سے بات کریں گے۔ اگلی قسط ان باتوں کے لیے مخصوص کی گئی ہے کہ ہم باقی عیدوں کے تعلق سے اور خداوند کی 7 عیدوں کے عام خیال کے اعتبار سے بات کریں۔ میں چاہوں گا کہ آپ اگلی قسط میں ہمارے ساتھ رہیں تاکہ آپ اچھی طرح سمجھ پائیں۔ اگلی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مانند یہ ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل میں لاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔